प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब, टीओजी कोऑर्डिनेटर, आपको डिवाइन डायरेक्शन में वेलकम करता हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि आपने प्रीवियस सरमन से जो है वो बड़ी बरकत पाई होगी। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है अनरिस्ट्रेन्ड हंगर एंड थर्स्ट। इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत में से देखेंगे। नवजात बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। और अगर हम इस बाब की पहली आयत को देखें तो यूं लिखा है, बस हर तरह की बदख्वाही, सारे फ़रेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नवजात बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। और एक और हवाला हम यसाया की किताब उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत में से देखेंगे। ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। तुम किसके लिए अपना रुपया उस चीज़ के लिए जो रोटी नहीं, और अपनी मेहनत उस चीज़ के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन अनरेस्ट्रेन्ड हंगर एंड थर्स्ट के ताल्लुक से हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस में बेइज्जत भूख और प्यास का क्या मतलब है। और जब पतरस रसूल अपना खत लिखता है तो वो इस बात को हाईलाइट करता है कि नवजात बच्चों की मानिद रूहानी ग़िज़ा के, रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। और पतरस ये खत एशिया कुचक के शुमाली इलाका में रहने वाले मुकद्दसों को लिखता है, जो बड़े अज़ाई रसानियों, दुखों, तकलीफ़ों में से गुजर रहे थे। और पतरस का ये खत लिखना उनको ताकीद करना था, उनकी हदायत करना था कि उनको खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर करनी। उसने उनको तालीम दी कि वो किस तरह एक रूहानी जिंदगी को अच्छे तौर पर गुजार सकते हैं। और उस कलीसिया में उन ईमानदारों में बाज ऐसे भी ईमानदार थे जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से जिन्होंने फिरना शुरू कर दिया। उनकी जिंदगी में फ़रेब आना शुरू हो गया, बदगोई आना शुरू हो गई, गुनाह आना शुरू हो गया, रियाकारी आना शुरू हो गई, हसद आना शुरू हो गया। और वो लोग खुदावंद यीशु मसीह से बगावत करना उन्होंने शुरू कर दी। और पतरस ने जब उनको खत लिखा तो उनको खत में ताकीद की कि हर तरह की बदख्वाही को, फ़रेब को, रियाकारी को, हसद को, बदगोई को अपने अंदर से, अपनी जिंदगी से दूर करके तुम नवजात बच्चों की मानिद रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि अपनी नजात में तुम बढ़ते चले जाओ। हम आज सीखेंगे कि नवजात बच्चों की तरह रूहानी दूध के मुश्ताक होने का क्या मतलब है। और दूध की जब हम बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में दूध के ताल्लुक से मुख्तलिफ हमें हवाला जात मिलते हैं। और जब नए अहदनामे को देखते हैं तो नए अहदनामा में पलूस रसूल भी दो जगहों पर दूध के ताल्लुक से जो है वो बातचीत करता है। पहली बात वो पहले करंथियों में करता है और दूसरी बात वो इब्रानियों के खत में करता है। और करंथियों में जब वो बात दूध के ताल्लुक से करता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है और खाना नहीं खिलाया, क्योंकि तुमको इसकी बर्दाश्त ना थी। और इब्रानियों के खत में लिखता है कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, और अब इस बात की हाजत आन पड़ी है कि कोई तुम्हें कलाम की इब्तदाई बातों को सिखाए, तुम्हें दूध फिर से वो पिलाए। तो जो बात पलूस रसूल करता है वो उसका एंगल डिफरेंट है। और जो हमने बात पतरस के
خط میں سے پڑھی کہ نوزاد بچوں کی طرح روحانی دودھ کے مشتاق رہو، اس کا مطلب جو ہے وہ ان حوالہ جات سے جو پلوس نے جو خطوط میں اس نے بیان کیا ان سے مختلف ہے۔ پطرس کی جب ہم بات کرتے ہیں نوزاد بچوں کے مشتاق ہونے کی، ان کی مانند بننے کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو مطلب ہے کہ ہمیں نیو بورن بیبی کی طرح روحانی دودھ کے مشتاق ہونا ہے۔ تو دودھ سے مراد یہاں پر جو ہے وہ کلام خدا ہے، اور بعض ٹرانسلیشن میں جو انگلش میں آیا ہے وہ ہے پیور اسپرچل ملک آف ورڈ، یعنی خالص کلام کا دودھ۔ اور یہ ٹرم جو تھے یہ اسرائیل میں ربی یوز کرتے تھے، یعنی وہ خدا کے کلام کو دودھ سے تشبیہ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کلام کا دودھ۔ اور پطرس بھی اسی سینس میں جو ہے وہ بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ اور مشتاق کا جو مطلب ہے اگر ہم اردو میں دیکھیں تو یہ آرزو، کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کی آرزو اپنے دل میں لے کر آنا، اس چیز کا مشتاق ہونا ہے۔ اور گریک لینگویج میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے ایپیپوتھیو، جس کا مطلب ہے ڈیزائر۔ اور یہ جو ڈیزائر ہے یہ ایگر ڈیزائر ہے، شدید خواہش۔ اور اس کے لیے جو دوسرا ورڈ آیا ہے وہ ہے کریو، اور کریو کا بھی یہی اسی سینس میں آیا ہے کہ کریو یعنی شدت سے کسی چیز کی آرزو کرنا جو ہے یہ کریونگ ہے۔ اور جب پطرس اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ ایمانداروں کو اور آج کلیسیا کو تاکید کرتا ہے، ڈیوائن ڈائریکشن دیتا ہے کہ نوزاد بچوں کی مانند، یعنی نیو بورن بیبی کی مانند، نیو بورن بیبیز انفینٹ کی مانند جو ہے ہمیں روحانی دودھ کی جو ہے وہ آرزو کرنی ہے۔ اور بیبیز کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، انفینٹ کے تعلق سے، نیو بورن بیبیز کے تعلق سے، کہ نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے ایک نوزاد بچہ، اس کی زندگی میں یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ دودھ کو حاصل کرے، اور وہ دودھ کو حاصل کرنے کے لیے وہ روتا ہے، چلاتا ہے، اور وہ روتا ہے تاکہ اس کی ماں جو ہے اس کو دودھ پلائے۔ اور نوزاد بچہ جب دودھ کے لیے تڑپتا ہے، جب تک وہ دودھ کو حاصل نہیں کرتا، جب تک وہ دودھ جو ہے وہ نہیں پی لیتا، وہ چپ نہیں ہوتا، وہ چلاتا رہتا ہے، وہ روتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی ماں اس کو دودھ دینے میں ڈیلے کرتی ہے، ویسے ویسے اس کی آرزو، اس کی خواہش، اس کا رونا، اس کا چلانا جو ہے اس دودھ کے لیے جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کو بھوک لگی ہوئی، اور یہ صرف بھوک ہی نہیں ہے۔ جب نوزاد بچے کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھوک صرف بھوک نہیں ہے، اس کی بھوک شدت کی بھوک ہے، انریسٹرینڈ ہنگر ہے اس کا، یعنی بے ضبط بھوک، بے قابو بھوک، جس کو وہ چھوٹا بچہ ضبط نہیں کر سکتا، اور یہ اس کی اس وقت تک ہی وہ کنٹرول ہوگی جب تک اس کو دودھ نہ ملے۔ یعنی وہ بے ضبط بھوک، بے ضبط وہ پیاس سے وہ دودھ کے لیے چلاتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کو دودھ دے۔ اور اسی طرح پطرس رسول ایمانداروں کے لیے جو ہے وہ بات کرتا ہے، یعنی ایک ایماندار کو
ایک شخص کو جو مسیحی کہلاتا ہے اس کے اندر اسی طرح خدا کے کلام کے لیے بھوک اور پیاس ہونی چاہیے، یعنی بے ضبط بھوک، بے ضبط پیاس۔ بے ضبط بھوک کا مطلب ہے کہ ایک ایماندار، اس کے اندر کلام کی اتنی شدید بھوک لگی ہو کہ وہ کلام کے بغیر رہ نہ سکتا۔ جیسے نوزاد بچے کو دودھ نہ ملے کچھ گھنٹوں تک تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے بھوک کی وجہ سے، اسی طرح ایک ایماندار کی زندگی میں انریسٹرینڈ ہنگر، تھرسٹ، بے ضبط بھوک اور پیاس ہونی چاہیے کلام کے لیے۔ وہ تڑپے اس کلام کی بھوک میں جب تک اس کو کلام نہ ملے۔ اور یہاں پر جب ہم کلام کی بھوک اور پیاس کی بات کرتے ہیں تو کلام کی بھوک اور پیاس کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ کلام کو سن لیں یا کلام کو پڑھ لیں۔ کلام کی بھوک اور پیاس کا مطلب ہے آپ کلام کو پڑھنے والے ہوں، کلام کو سننے والے ہوں، اور سب سے بڑھ کر کلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو آپ کی زندگی میں یہ ثابت ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ بے حد کلام کی بھوک میں جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، آپ کے اندر کلام سے محبت ہے۔ اور جب مشتاق کی بات کرتے ہیں، آرزو کرنا، خواہش کرنا، تو انسان جو ہے وہ شدید خواہش، کریونگ اسی چیز کی کرتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ اور پطرس کلیسیاؤں کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ خواہش کرتا ہے، اس کی آرزو ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ ایک ایک کلیسیا کا خاندان، ایک ایک جو ہے وہ مقدس خدا کا بندہ بندی جو ہے وہ خدا کی بھوک اور پیاس رکھنے والا ہو، نوزاد بچے کی مانند۔ اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بعض ٹرانسلیشن میں روحانی دودھ سے مراد ہے پیور اسپرچل ملک آف ورڈ، یعنی خالص روحانی دودھ خدا کے کلام کا، یعنی کلام کی بھوک آپ کے اندر ہو، اور یہ کلام بدعتی کلام نہ ہو، یہ کلام امیزش شدہ کلام نہ ہو، بلکہ پیور خالص کلام، بغیر امیزش کے یہ کلام کا دودھ ہونا چاہیے۔ اور اس سے محبت ہماری جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے۔ اگر ہم اس کلام سے، خدا کے خالص کلام سے محبت کریں گے، اس کی ڈیزائر کریں گے، اس کی کریونگ کریں گے، تو پھر جو ہم نے نجات پائی ہے اس میں ہم بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ تیرا کلام خالص ہے، اسی لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے۔ یعنی ہمیں خالص کلام سے، خدا کا کلام جو ہے وہ خالص ہے۔ لیکن بعض لوگ، بعض مذاہب جو ہیں وہ اپنی سوچیں، اپنے خیالات جو ہیں، اپنے مین میڈ آئیڈیاز، لیکن عزیزو ہمیں خالص پیور دودھ کی تلاش میں رہنا ہے۔ اور یہ دودھ جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، جس کے لیے ہمیں شدید آرزو کرنی ہے، شدید ڈیزائر کرنی ہے۔ اور جب ڈیزائر کریں گے، جب اس سے محبت کریں گے، جب انسٹرینڈ ہنگر ہماری زندگیوں میں ہوگا خدا کے کلام کے لیے، پھر خدا اپنے کلام کو ہم پر کھولے گا، پھر ہم اس کی کلام کی گہرائیوں کو، اونچائیوں کو جو ہے وہ ناپ سکتے ہیں۔ اگر خدا کے کلام کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی خواہش نہیں ہے، کلام کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی آرزو نہیں ہے، آپ خدا کے کلام سے محبت نہیں کرتے، تو پھر یاد رکھیں کہ خداوند بھی آپ سے محبت نہیں کرتا، خداوند بھی آپ کو اپنی حضوری سے نکال لے گا، اور آپ خدا کے کلام کو جو ہے وہ نہیں جان سکتے۔ خدا کے کلام کو جاننے کے لیے ہماری زندگیوں میں انسٹرینڈ ہنگر جو ہے ہونا لازمی ہے۔ اس ہنگر کو، اس بھوک کو دیکھتے ہوئے
خدا جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے کلام سے بھرتا ہے. اور جب ایک نوزائیدہ بچے کی بات کرتے ہیں, جب ایک نوزائیدہ بچہ اگر دودھ کی خواہش نہیں کرتا, اگر وہ دودھ نہیں پیتا, اس کا دل نہیں کرتا, وہ دودھ کے لیے روتا نہیں ہے, وہ چلاتا نہیں ہے, نیو بورن بیبی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سک ہے, وہ بیمار ہے, وہ کسی پرابلم کی وجہ سے, جسمانی طور پر کسی بیماری کی وجہ سے, فلو کی وجہ سے, فیور کی وجہ سے, کف کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پی رہا. اسی طرح جو لوگ خداوند کی بھوک نہیں رکھتے, جو ایماندار کے اندر کلام کی بھوک اور پیاس نہیں ہے, وہ نہیں کلام کی غذا کو نوش کرتے, وہ نہیں کلام کے پیور خالص دودھ کو نہیں پیتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی طور پر بیمار ہیں. ان کو تندرست ہونے کی ضرورت ہے. اگر تندرست نہیں ہوں گے, بیماری میں رہیں گے, تو یاد رکھیں کہ لمبے عرصے تک بیماری کے بعد جو ہے وہ موت انسان کو ملتی ہے. اس کو بخار ہے, روحانی وہ بیمار ہے. اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گا, اگر وہ روحانی طور پر اپنی بیماری کا علاج نہیں کرے گا, تو وہ موت کے منہ میں جائے گا, ابدی موت کے منہ میں. جسمانی تو اس نے مرنا ہی, جسمانی تو ہر شخص نے مرنا, لیکن وہ ابدی ہلاکت میں جائے گا اگر وہ کلام کے دودھ کو نہیں پیے گا. اور یسایہ کی کتاب میں سے ہم نے جو دوسرا حوالہ پڑھا کہ ایسا پیاسو پانی کے پاس ہو, جس کے پاس پیسہ نہ ہو, آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ, میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. یسایہ جو ہے وہ بھی اس بات کی طرف زور دے رہا ہے. ایسا پیاسو یعنی وہ بھی انریسٹرینڈ تھرسٹ کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. ان پیاسوں کو وہ بلا رہا ہے جو خدا کے کلام کے پیاسے ہیں. یہ روحانی پانی کی بات ہو رہی ہے. اور جب یسایہ بات کر رہا ہے کہ ایسا پیاسو پانی کے پاس آؤ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ یسایہ جس دور میں رہتا تھا, اس دور میں جو ہے وہ بعض مقامات پر, بعض جگہوں پر جو ہے وہ پانی خریدا جاتا تھا. پانی کو پینے کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا. اور آج کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں, ہم اپنے ملک پاکستان کی بات بھی کرتے ہیں, تو یہاں پر آج جو ہم پانی پی رہے ہیں وہ ہم منرل واٹر وہ خرید کر پیتے. اور بعض ہمارے پاکستان کے مختلف شہروں میں, کراچی, کوئٹہ جیسے شہروں میں, وہ ٹینکر کے ٹینکرز خریدتے ہیں پانی کو پینے کے لیے, اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر جس پانی کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ دنیا کا یہ پانی نہیں ہے جو ہم پیتے ہیں یا اپنی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو پانی ہے یہ کلام کا پانی ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ ایسا پیاسو میرے پاس, یعنی جو کلام کی تھرسٹ رکھتے ہیں, جو کلام کی پیاس رکھتے ہیں, ان کو جو ہے وہ خدا جو ہے اپنی حضوری میں آنے کے لیے بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ, میں تمہاری پیاس بجھاؤں گا, میں تمہیں کلام سے آسودہ کروں گا, اور اس کلام کو جو میں تمہیں دوں گا اس کے لیے میں تمہارے سے پیسہ نہیں لوں گا. اور یاد رکھیں کہ جو پانی ہے یہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم جزو ہے. اگر پانی نہ ہو تو انسان جو ہے وہ مر جائے, پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح روحانی طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں, روحانی طور پر جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں جو پانی کو شو کرتا ہے, روحانی پانی, اس کے بغیر انسان روحانی طور پر
زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی اگر ایک انسان زندہ رہنا چاہتا ہے روحانی طور پر، اس کو کلام کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو خدا کے کلام کے پانی کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ فکر مند نہ ہو. یہ خدا کے کلام کا جو پانی ہے یہ مفت بغیر کسی قیمت کے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور جو بات بعد میں کی جا رہی ہے، ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر، یعنی بغیر کسی پیسے کے یہ دونوں چیزیں میں اور دودھ یہ خریدو، ان کو پیو، تاکہ تمہاری روحانی ترقی، تاکہ تمہارا روح جو ہے وہ گرو کر سکے، تاکہ جو نجات تم نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پائی ہے اس نجات میں قائم رہو اور اس نجات میں بڑھتے چلے جاؤ. ہمیں پیاسا ہونا ہے، اور پیاس ہر شخص کو نہیں لگتی. پیاس صرف اس کو لگتی ہے جو پیاسا ہوتا ہے، جو پانی کی آرزو کرتا ہے. اسی طرح انسان روحانی طور پر ایک ایماندار جس کو پیاس لگتی ہے خدا کے کلام کی، اس کو کہیں کسی شخص کے پاس جانے کی نہیں ضرورت. اس کو خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے، اس کو کلیسیا میں آنے کی ضرورت ہے، جہاں پر خدا کے کلام کے پانی کی ندیاں، چشمے جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں. اور میں اور دودھ کا مطلب بھی یہاں پر جو ہے وہ کلام خدا ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں جس کے وسیلہ سے انسان کے آرگنز کی جو ہے وہ جسمانی طور پر جو ہے وہ نشو نما ہوتی ہے. اس کا بدن جو ہے وہ جسمانی طور پر ترقی کرتا ہے. اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کا پانی پیئیں گے، اس کے کلام کی مے پیئیں گے، اس کے کلام کا دودھ پیئیں گے، تو ہم روحانی طور پر اس میں قد آور ہوں گے. اور ہم نے اس کلام کے ذریعے، اس کلام کے دودھ کے ذریعے ہمیں مسیح کے قد کے اندازہ تک جو ہے وہ پہنچنا ہے. ہمارا گول ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے. اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نوزاد بچے کی مانند جو ہے وہ خدا کے کلام کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ بھوک ہوگی. انریسٹرینڈ جو ہے وہ بھوک ہوگی، شدت کی بھوک، کریونگ کی بھوک، کہ ایسی بھوک جس اگر ہمیں کلام نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایسی بھوک ہماری جب زندگیوں میں ہوگی، پھر جو ہے وہ ہماری زندگیاں جو ہے خدا کے کلام سے منور ہوں گی. پھر وہ اپنے کلام کو ظاہر کرے گا، کلام کے ذریعے سے، اپنے خادموں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے کاہنوں کے وسیلہ سے، ایونجلسٹ کے وسیلہ سے، استادوں کے ذریعہ سے. اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ روحانی طور پر ترقی کرتی چلی جائیں. داؤد 119 زبور میں کہتا ہے کہ میں نے تیری سب شہادتیں مانی ہیں. خدا سے وہ کہہ رہا ہے، خدا سے وہ بات کر رہا ہے، اور خدا کو کہتا ہے کہ میں نے تیری سب شہادتیں مانی ہیں. یعنی میں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے، اور وہ سب مجھے انتہائی عزیز ہے. اس کا کیا مطلب ہے انتہائی عزیز؟ یہاں پر جو بات داؤد خدا کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری سب شہادتیں مانی ہیں، یعنی میں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے اور وہ مجھے انتہائی نہایت عزیز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ داؤد خدا کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، تیری سب شہادتوں سے، تیرے کلام سے اے خدا مجھے محبت ہے. عزیز سے مراد محبت کرنا، اور یہ صرف لفظی محبت نہیں ہے، یہ خدا کے کلام سے، یہ خدا کی ذات سے داؤد محبت کی بات کر رہا ہے، اور وہ کلام کی عظمت کا بیان کرتا ہے، اور وہ کلام سے محبت کرنے والا تھا. اور داؤد کہتا ہے کہ ہر رات کے ہر پہر سے پہلے
मेरी आंख खुल जाती है ताकि मैं तेरे कलाम पर ध्यान करूं, यानी मेडिटेट करूं, मेडिटेशन करूं। और ये वही शख्स करेगा जो खुदा के कलाम से मोहब्बत करता है और जिसको ये शदीद ख्वाहिश है, शदीद क्रेविंग है खुदा के कलाम को हासिल करने की। और अयूब अली फिस्तेमानी अपने दोस्त से कहता है कि उसके लबों के हुक्म से मैं हटा नहीं और मैं उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जहीरा करता हूं। अयूब का जो दोस्त था वो अयूब को ये कह रहा था कि तुझ पर जो मुसीबतें आई हैं वो इसलिए आई हैं क्योंकि तूने खुदा के कलाम को मद्देनजर नहीं रखा, तूने उसके खिलाफ जो है वो गुनाह किया है, जिसकी वजह से ये हालात, ये वाकयात, ये मुसीबतें, ये दुख तुझ पर आए हैं। लेकिन अयूब ने अलीफिस को कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं कभी खुदा के लबों के हुक्मों से मैं हटा नहीं हूं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जहीरा किया है। यानी अयूब ये बात कह रहा है कि मैं उसके कलाम से शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, शिद्दत से भूख मुझे उसके कलाम की, और मैं अपनी जरूरी जिस्मानी खुराक से ज्यादा खुदा की बातों को, उसके कलाम को मैं जहीरा करता हूं। कहां पर? अपने दिल में, अपनी रूह में, अपनी जान में मैं उसके कलाम को जहीरा करता हूं, उस पर अमल करता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैंने खुदा के कलाम पर जो है वो अमल नहीं किया या मैंने उसकी हुक्म अदूली की है, बल्कि मैं अपनी जरूरी खुराक यानी इस जिस्मानी खुराक से भी ज्यादा मैं खुदा की जो हूं वो बातों को, उसके कलाम को, जो मेरी हकीकी रोटी है, जो मेरी हकीकी खुराक है, उसको मैं अपनी जिंदगी में नोश करता हूं, उसको मैं जहीरा करता हूं। और आज का इंसान जिस्मानी अपनी जरूरत की खुराक को जमा करने के लिए जो है वो लगा हुआ है। और आज के पैंडेमिक में जब हम देखते हैं तो दुनिया के लोग जो हैं वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, खुराक जमा कर रहे हैं, लेकिन हमें खुराक जमा करने की जो है वो झंझटों में नहीं पड़ना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बल्कि हमारी नजरें जो है, बल्कि हमारा दिल जो है ये रूहानी खुराक पर लगा होना चाहिए, जिसके बगैर हम रूहानी तौर पर जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। और अयूब जो था वो खुदा के कलाम पर अमल करने वाला शख्स था, शिद्दत से मोहब्बत करता था, खुदा के कलाम की आरजू उसकी जिंदगी में थी नौजाद बच्चे की तरह। इसलिए वो खुदा के कलाम की खुराक को जो है वो जखीरा करता था। इसलिए खुदा उसके ताल्लुक से फरमाता है कि अयूब जो था वो रासबाज। और जब हम अयूब की किताब पढ़ते हैं तो अयूब के ताल्लुक से जो है वो चंद जो बातें शुरू में उसके इंट्रोडक्शन के लिए जो है वो दी गई हैं, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें चंद बातें बड़ी अहम है कि वो कामिल था, रासबाज था, खुदा से डरता था और बदी से भागता था। यानी इस बात की दलील कलाम देता है, खुदा देता है कि वो रासबाज था, कामिल था, बदी से भागने वाला, मेरे से डरने वाला। ये खुदा खुद उसकी जो है वो दलील देता है, उसकी तारीफ करता है। लेकिन अलीफिज जो है वो उसको जो है वो कह रहा है कि जजमेंट उसकी कर रहा है कि तूने खुदा के कलाम की हुक्म अदूली की है, इसलिए ये मुसीबतें तुझ पर आई हैं। लेकिन हकीकत में अयूब खुदा के कलाम से जो था वो मोहब्बत करने वाला था, ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि शिद्दत की मोहब्बत।
शिद्दत की आरजू उसके अंदर थी, इसलिए वो अपनी जरूरी जिस्मानी खुराक से ज्यादा खुदा के मुंह की बातों का जहीरा यानी खुदा के कलाम का वो अपनी जिंदगी में जहीरा करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये खुराक जो है उसको अब तक जिंदा रखेगी। और खुदा के मुंह की बातें, खुदा की का कलाम हमें जो है वो जिंदा रखता है। जिस तरह पानी इंसान को जिंदा रखता है, जिस तरह खुराक इंसान को जिंदा रखती है, इसी तरह रूहानी तौर पर जो खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम जो है, खुदा का जो कलाम का दूध है, खुदा के कलाम जो खुराक है हमारी, वो हमें जो है वो रूहानी तौर पर जिंदा रखती है। नवजात बच्चों की मानिंद खुदा के कलाम का दूध के मुश्ताक होने का मतलब है कि खुदा के कलाम को अजीज रखना और उस पर अमल करना, रासबाजी की जिंदगी बसर करना, खुदा से डरना और बदी से भागना। इसीलिए पतरस रसूल कहता है कि अपनी सारी बदख्वाही, फ्रेब, बदगोई, रयाकारी, हसद, नफरत यानी हर तरह के गुनाह को दूर करके खुदा के कलाम के मुश्ताक रहो, यानी खुदा की बातों पर अमल करना शुरू कर दो। अगर गुनाह को दूर करेंगे अपनी जिंदगियों में, फिर ही हम खुदा के कलाम के मुश्ताक हो सकते, फिर ही हम खुदा के कलाम की आरजू कर सकते हैं, फिर ही कलाम की भूख और प्यास हमारी जिंदगियों में जो है वो लग सकती है। जब कलाम की भूख हमें लगेगी, फिर जब हम कलाम को नोश करेंगे, खुराक खाएंगे, हमें खुशी मिलेगी, ताजगी मिलेगी और हमें अब्दी जिंदगी मिलेगी। और आज की दुनिया पर जब हम नजर करते, दुनिया को हम देखते, दुनिया खुदा के कलाम से याद रखे भागती। दुनिया के लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनना चाहते, उनके पास वक्त नहीं है, खुदा के कलाम से नफरत करते, खुदा के कलाम को हकीर जानते, और दुनिया के कामों में लगी हुई है, उसको कोई खुदा के कलाम की कोई फिक्र नहीं। भाग रहे हैं, खादम कलाम सुना रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग उस पर तवज्जो नहीं करते, यानी खुदा के मुखालिफ खड़े हुए हैं और अपनी हरकतों से, अपने अमलों से इस बात को जाहिर करते हैं कि वो कह रहे हैं खुदा को कि हमें तेरे कलाम की जरूरत नहीं, तेरा कलाम हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो खुदा भी उनको उनके हाल पर छोड़ता है और अपनी मुसीबतों को उन पर लेकर आता है। खुदा ने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत बख्शी, यानी खुदा चाहता है कि उसके हुक्मों पर, उसकी बातों पर अमल किया जाए। इसीलिए ये दुनिया जो खुदा के कलाम को नहीं अपनाती, खुदा को नहीं अपनाती, ये गुनाह में गर्क कर दी जाएगी। दुनिया के लोग गर्क कर दिए जाएंगे, अब्दी हलाकत में जाएंगे, क्योंकि याद रखें कि कलाम से जुड़े रहने वाले ही खुदा की हजूरी में जो है वो हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। खुदा की हजूरी में हमद करेंगे, खुदा की हजूरी में उसकी प्रस्तिश करेंगे, खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाले। और आज का ईमानदार, उसका क्या लेवल होना चाहिए, उसको कितनी खुदा के कलाम की समझ बूझ होनी चाहिए? क्या उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम की भूख और प्यास लगी हुई है? क्या वो न्यूबॉर्न बेबीज की तरह खुदा के कलाम के दूध को चाहता है अपनी जिंदगी में, या ख्वाहिश करता है, या उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम की क्रेविंग है?
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس بھی بعض ایماندار ٹائم نہیں ہے خدا کے لیے, خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے, اور بعض خادم تھوڑا سا کلام اس کا لمبا ہو جائے تو اکتانا شروع کر دیتے. کیا یہ کلام کی محبت ان کے اندر ہے؟ کیا یہ سمجھ بوجھ کلام کی ان کے اندر ہے؟ اگر وہ کلام کا متلاشی ہے, اگر وہ کلام سے محبت کرتا ہے, اگر کلام کی خواہش شدید کریونگ اس کی زندگی کے اندر ہے, تو وہ یہ ہرگز بات نہیں کرے گا, بلکہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں وہ لے گا, ٹائم کی بات نہیں کرے گا. اور ایسے ایماندار میں نے دیکھے ہیں کہ وہ دنیا کی محفلوں میں, خاندانوں میں گپے مارتے ہوئے نظر آتے, چاہے پوری رات پورا دن گپوں میں گزر جائے وہ نہیں اکتائیں گے, لیکن جیسے ہی خدا کے کلام کی بات ہو اکتانا شروع ہو جاتے. وہ فلمیں دیکھیں گے گھنٹوں, ڈرامے دیکھیں گے, ٹی وی شوز دیکھیں گے, لیکن خدا کے کلام کی جب بات آئے گی تو ہوں گے وہ ایماندار کہلاتے ہوں گے, لیکن کلام کی جیسے بات آئی ان کی فیچر چینج ہونا شروع ہو جائیں گے, اکتانا شروع ہو جاتے ہیں خدا کے کلام سے. ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے, ایسے لوگ خدا کے لائق نہیں ہیں. خدا چاہتا ہے کہ اس کے کلام سے شدید محبت کی جائے. شدید محبت کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ اس کے کلام سے محبت کی جائے. جس طرح اس نے اپنے کلام کو ہر ایک نام سے زیادہ عظمت بخشی ہے, اسی طرح وہ انسان سے بھی چاہتا ہے کہ انسان, آج کا بلیور, آج کا ایماندار, آج کا ایک خادم سب چیزوں سے زیادہ خدا کے کلام کو ترجیح دے, خدا کے کلام سے محبت کرے, خدا کے کلام کی آرزو کرے. اور وہ اس وقت ہوگا جب وہ بدخواہی سے, ہر طرح کے گناہ سے, لالچ سے, نفرت سے, لڑائی جھگڑے سے, حسد سے بھاگے گا. یعنی جب وہ اپنے آپ کو گناہ سے نکالے گا تو پھر کلام کی بھوک اس کی زندگی میں آئے گی, ادروائز نہیں. اور کلام سے بھاگنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے ان کو جو ہے خدا اپنی نظر سے آؤٹ کرتے. لیکن جو خدا کے کلام سے محبت کرتے, جو خدا کے کلام کے نقش قدم پر چلتے, ان کی زندگیاں بار آور ہوں گی, ان کی زندگیاں جو ہیں وہ شاداب ہوں گی, ان کی زندگیوں میں رویدگی ہوگی, ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ ترقی ہوگی, اقبال مندی ہوگی, ان کی زندگیاں برومند ہوں گی, کیونکہ خدا کے کلام سے جو محبت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی ہی حاصل کرتے. اور یرمیا کہتا ہے کہ مجھے تیرا کلام ملا اور میں نے اس کو نوش کیا اور اس سے مجھے خوشی اور خرمی حاصل ہوئی. یعنی خدا کے کلام سے عزیزو, اس کو نوش کرنے سے, اس کو کھانے سے خوشی ملتی ہے, شادمانی ملتی ہے, اور ہماری ترقی ہوتی ہے, اور ہم جو ہے وہ کامیاب جہاں بھی جائیں گے ہمیں کامیاب ملے گی, اگر ہم کلام کو نوش کرنے والے ہیں, کلام کی آرزو کرنے والے ہیں. اور اسی طرح کا unrestrained thirst ہمیں بائبل مقدس میں ایک اور جگہ پر ملتا ہے, اور یہ unrestrained جو thirst ہے, جو بے ضبط پیاس ہے, یہ بنی کورہ کی ہے. اور وہ اپنے زبور میں کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی میری روح خدا کے لیے ترستی ہے. ہاں, میری روح خدا کی زندہ, خدا کی پیاسی, یعنی اس کے اندر بے ضبط پیاس لگی ہوئی ہے, بنی کورہ کے اندر. اور وہ کہتا ہے تشبیہاً اپنی پیاس کو
اپنی تھرسٹ کو جو ہے وہ شدید پیاس کو جو ہے وہ ہرنی کی پیاس سے جو ہے وہ تشبیہن یوز کرتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے یعنی بنی کورا خدا کی ذات کا خدا کے کلام کا پیاسا تھا، اس کے اندر پیاس لگی ہوئی تھی، اور اس نے تشبیہ کے طور پر ہرنی کو لیا کہ جیسے ہرنی، اور ہرنی کی پیاس کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں وائلڈ لائف کو تو ہرنی کو جب پیاس لگتی ہے تو ہرنی کے تعلق سے یہ بات جو ہے یہ کی جاتی ہے کہ ہرنی جو ہے وہ پانی کے نالوں کو، پانی کے سوتوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ نکالتی۔ خدا نے اس کی نیچر کے اندر یہ چیز جو ہے وہ رکھی ہے، اس کی ذات کے اندر، اور وہ اپنے سمیل سے، اپنے ناک سے جو ہے وہ سمیل کر کے پانی کے نالوں کو ڈھونڈ نکالتی، اور پانی کی کوئی سمیل نہیں ہوتی، لیکن پانی کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے، جو گھاس پھوس ہوتی ہے، وہ ان کو سونگھ کر یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ یہاں پر پانی موجود ہے۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں ہرنی کے پیاس کی کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، یہ جو ہرنی کی یہ پیاس ہے، یہ پیاس تب اس کو لگتی ہے جب اس کے پیچھے شکاری درندے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں اور وہ بھاگ رہی ہے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور اس کو تب جو ہے وہ پیاس لگتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے پانی کے نالوں کو، وہ ڈھونڈتی ہے پانی کے سوتوں کو، تاکہ وہ ان سوتوں کے پاس جائے، وہ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر سکے، اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ اور دوسری بات جو وہ پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، پانی کے لیے جو وہ ترستی ہے، اس کی ایک دوسری ریزن یہ ہے کہ جب ہرنی جو ہے وہ اپنے شکاریوں سے بھاگتی ہے، جنگلی درندوں کے آگے بھاگ رہی ہوتی ہے، تو اس کو جب بھاگتے ہوئے پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کے اندر سے ایک سمیل جو ہے وہ نکلتی ہے جو شکاریوں کو جو ہے اور زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، یعنی شکاری اس خوشبو کو، اس بو کو سونگتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور جو ہرنی ہے وہ پانی کی تلاش کرتی، اس کو پتا ہے کہ اس کی باڈی میں سے سمیل جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور شکاری اس کو جو ہے وہ چیز کر رہے ہیں اس سمیل کی وجہ سے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جب پانی جو اس کو مل جاتا ہے تو وہ پانی پیتی ہے، اور ان پانیوں کے درمیان ان نالوں میں وہ چلی جاتی ہے، اور جب نالوں میں وہ جاتی ہے اپنے بدن کو وہ گیلا کرتی ہے تو وہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے شکاری درندے، جنگلی جانور اس کا پیچھا کرنے سے وہ باز آتے ہیں۔ وہ اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے کہ کوئی پانی کا نالا مل جائے اور میں اپنی جان بچا لوں۔ یعنی بنی کورا ہرنی کی طرح ترسنے کی جب بات کر رہا ہے تو وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں خداوند کے اندر چلا جاؤں گا، خداوند کے کلام کے پانیوں میں میں چلا جاؤں گا، تو ہر طرح کے ابلیسی قوتوں سے، طاقتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لوں گا، وہ پیچھا نہیں کریں گی۔ یعنی اگر ہمارے اندر کلام خدا ہے، اگر ہم کلام کا پانی پینے والے ہیں، اگر ہم کلام کے پانیوں کے اندر رہتے ہیں، کلام میں رہتے ہیں، تو پھر کوئی ابلیس کی قوت ہمیں چیز نہیں کر سکتی، ہمارا پیچھا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بنی کورا ہرنی کی ایگزامپل دیتے ہوئے کہتا ہے
کہ میں خداوند کی ذات میں، اس کی حضوری میں، اس کے کلام میں جب آ جاتا ہوں تو میں محفوظ ہو جاتا ہوں ہر طرح کے جنگلی ابلیس کے درندوں سے. جس طرح ہرنی، تو عزیزو ہماری پروٹیکشن خدا کے کلام میں ہے. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ڈھونڈتی ہے تاکہ اس کا پیچھا، جو درندے اس کا پیچھا کر رہے ہیں وہ باز جائیں، اسی طرح اگر آپ کے پیچھے مصیبتیں چڑھی ہوئی ہیں، اگر آپ کے پیچھے جنگلی درندے چڑھے ہوئے ہیں، ابلیس کی قوتیں آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو خدا کے کلام کے اندر آنے کی ضرورت ہے. جب کلام کے پانیوں میں آ جائیں گے، جب کلام کے پانیوں سے غسل لیں گے، پانی کو پئیں گے، تو پھر کوئی طاقت، کوئی قوت آپ کو چیز نہیں کر سکتی، آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ خدا کی پریزنس میں آ چکے ہیں. تو کلام سے محبت کرنی ہے، کلام میں ہماری پروٹیکشن ہے، کلام میں ہماری زندگی ہے، کلام میں ہم جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. کلام میں رہ کر دنیا مختلف حربے استعمال کرتی ہے، کامیابیوں کے مختلف حربے یوز کرتی ہیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے گارڈز رکھتی ہیں. لیکن ہمیں گارڈز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پروٹیکٹر، ہمارا حفاظت کرنے والا، ہمارا جو محافظ ہے وہ زندہ ہے، اور اس کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اس لیے کلام میں، کلام کی ضرورت ہے، لفظی طور پر نہیں، باتوں سے نہیں کہ میں کلام سے بڑی محبت کرتا ہوں. کلام سے محبت کرنے والا کلام کی آرزو کرنے والا ہوگا. کلام کی آرزو کرنے والا، اس کے اندر شدت کی کلام کی بھوک اور پیاس ہوگی، اور جس کے اندر کلام کی بھوک اور پیاس ہے وہی شخص کلام پر عمل کرنے والا بھی ہوگا. کلام پر عمل کرنے والا شخص بائبل پڑھنے والا ہوگا. کلام پر عمل کرنے والا شخص کلام سننے والا ہوگا، اور کلام پر عمل کرنے والا شخص جو ہے وہ خدا کی ذات میں ہر روز، ہر پل جو ہے وہ بدلتا چلا جائے گا، نیا ہوتا چلا جائے گا. اور پالوس کہتا ہے کہ ہماری ظاہری انسانیت جو ہے وہ زائل ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہماری باطنی انسانیت خدا کے کلام سے ہر روز نئی ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کلام خدا میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اور کلام خدا کی آرزو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اگر کوئی خدا کے کلام میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، یاد رکھیں، اس کو ہلا نہیں سکتی، کیونکہ خدا، اس کا کلام اس کے ساتھ ہے. باریک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کی خوشنودی جو ہے وہ خداوند کی شریعت ہے، اور اسی کی شریعت پر رات دن اس کا دھیان رہتا ہے. اور وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو، اور جس کا پتا نہیں سوکھتا، جو وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا نہیں سوکھتا. اور شریر ایسے نہیں ہے، شریر بھوسے کی مانند ہے جن کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور وہ صادقوں کی مجلس میں کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی ایک راس باز شخص کے تعلق سے جو کلام پر عمل کرنے والا ہے، جو رات دن جس کا دھیان جو ہے وہ خداوند کے کلام پر ہے، اور اسی میں اس کی خوشنودی، یعنی اسی کے اندر اس کی خوشی ہے، اسی کے اندر وہ مطمئن ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ اطمینان پاتا ہے، اسی سے وہ محبت کرتا ہے، اسی کی وہ آرزو کرتا ہے، اسی کی کریونگ اس کے اندر ہے. کلام خدا رات دن اس کا دھیان کرتا ہے. یعنی یہ اس درخت کی مانند ہے جو ندیوں کے پاس لگایا ہوا. یعنی یہ شخص جو ہے، یہ درخت کی مانند اس کو کہا گیا جو ندیوں کے پاس لگایا ہو. یعنی ایسا شخص جو ہے
वो दरख्त की तरह खुदा के कलाम की नदियों के पास लगाया गया है, जो वक्त पर फलता है। जितनी मर्जी परेशानियां तूफान उस पर आ जाएं, वो अपनी जगह से नहीं हटता। गर्मी आए, सर्दी आए, जो भी मौसम आ जाए, वो अपने मौसम में खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो खुदा के कलाम को लेती हैं, उसको पीती हैं और उसको जोर आवर करती हैं, कायम करती हैं और उसको हिलने नहीं देती। जितने मर्जी जिंदगी में तूफान आ जाए, जितने मर्जी भूचाल आ जाए, वो शख्स जो है अपने वक्त पर फल देता है और वो कभी नहीं मुरझाता। और यही बात जो है वो यूसुफ के ताल्लुक से कही गई है, यकूब के बेटे यूसुफ के ताल्लुक से। यकूब ने उसको बरकत देते हुए यही बात कही कि यूसुफ उस दरख्त की मानिंद है जो नदियों के पास लगाया गया है, जिसको तीरंदाजों ने तंग किया तो भी वो फलता चला गया, बढ़ता चला गया। यानी यूसुफ खुदा के कलाम के पास लगा हुआ था। वो ऐसा दरख्त था जिसकी जड़ें खुदा के कलाम में थी, मजबूत था। वो मुसीबतों में से गुजरा, गुलामियों में से गुजरा, तो भी वो घबराया नहीं, बल्कि खुदा के कलाम से मोहब्बत की, कलाम के खुदा को अपनी जिंदगी में उसने पहले रखा, फोकस किया, उस पर अमल किया और वो कायम रहा। और खुदा ने उसको गुलामी में से निकाल कर जो था वो मिस्र का जो था वो बादशाह बना दिया, हाकिम बना दिया। फिरौन के बाद जो दूसरा हाकिम था मिस्र का, वो यूसुफ था। वो इसलिए तरक्की कर गया क्योंकि रात दिन उसका ध्यान, उसकी खुशनुदी खुदा की शरीयत पर थी। और यही बात खुदा ने यशवा को भी कही कि रात दिन तेरा ध्यान इस शरीयत की किताब पर रहे, तू ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, बल्कि मेरे कलाम पर सीधा तू अमल करने वाला हो, तो जहां तू जाएगा मैं तुझे कामयाबी दूंगा, जहां तू जाएगा मैं तुझे इकबाल मंदी दूंगा और खुदा हमेशा तेरे साथ साथ रहेगा। यानी कलाम पर अमल करने वाले, कलाम से मोहब्बत करने वाले, कलाम की ख्वाहिश करने वाले लोग जिंदगी में कामयाबी को हासिल करते हैं, कामयाबियों में वो बढ़ते चले जाते हैं, वो अपनी नजात में जो है रूहानी तौर पर कायम रहते हैं और उस नजात में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए जो पतरस रसूल डिवाइन डायरेक्शन देता है कि नौजाद बच्चों की मानिद रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, यानी वो हमें एडवाइस करता है, हमें डिवाइन डायरेक्शन देता है कि हमें जो है वो कलाम से मोहब्बत करनी है, शदीद आरज़ू खुदा के कलाम की करनी है, उस पर अमल करना है। हर तरह की बदख्वाही, हसद, नफरत, फरेब, हर तरह के गुनाह से अपने आप को निकाल कर हमें खुदावंद की आरज़ू करनी है, उसके कलाम की आरज़ू करनी है। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है अनरिस्ट्रेन्ड हंगर एंड थर्स्ट, बेज़ब्त भूख और प्यास में हमें रहना है। और ये बेज़ब्त भूख और प्यास जो है ये खुदा के कलाम की है, इसमें हमें रहना है। जब इसके अंदर इस भूख में हम तड़पेंगे, हम चलाएंगे, तो खुदा हमें अपने कलाम से आसूदा करेगा, खुदा हमें बहाल करेगा, हमें शादाबी हमारी जिंदगियों में देगा और हम मसीह के कद के अंदाजे तक जरूर पहुंचेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है आज की डिवाइन डायरेक्शन अनरेस्ट्रेन्ड हंगर एंड थर्स्ट के जरिए से आपने कसरत के साथ बरकत पाई। इसी तरह हम अगली जुमेरात को फिर एक नए जोश और वलवले के साथ, एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत। गॉड ब्लेस यू।